अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तानी है, वही अदम एतमाद है, और जो फ़ौज के ख़िलाफ़ माशाल्लाह से लाए हुए मुखबचे ने गन डाला है और जिस तरह गंदा किया है वो असल मौजू है। फिर आज अदलिया में जो हेयरिंग पे हेयरिंग थी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें दोनों तरफ से थी, वही हमारा मौजू है कि होने क्या जा रहा है। फिर OIC कॉन्फ्रेंस जिसको टीवी पे दिखाया जा रहा है कि दीन हमारा दीन मुकम्मल, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, मतलब कोई जिहाद का कारनामा होने जा रहा है, उसका ऐलान होने जा रहा है। तो मजहबी नारों के गूंज में OIC को दिखाया जा रहा है। उनके हालात क्या हैं वो आप सबको पता है, वो किसके साथ खड़े हैं, वो किसके अलाई हैं, और इस OIC का मकसद क्या है, हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। आज बहुत अरसे के बाद कह रहा हूँ कि जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ये तो आप सबको पता चल गया। सॉरी, मैं चाय साथ पी रहा हूँ, अभी सोकर उठाऊँ। ये तो आपको सबको पता चल गया कि जो एक्सपेक्टेड था कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने जलसे के लिए इनकार कर दिया है दोनों पार्टियों को, और अटार्नी जनरल से पूछा गया और वहाँ पर भी अदालत में ही बताया गया कि जी पहले से 144 नाफिज है और उसे रेड जोन तक भी बढ़ा दिया गया है। मतलब अब वहाँ तो लोग जमा हो ही नहीं सकते। गो के अगर हुकूमत चाहे, जैसे वो आइन और कानूनी शिकनी पर उतरी हुई है, तो वो कुछ भी कर सकती है। जैसे सिंध हाउस पर कब हमला हुआ तो अटार्नी जनरल उस पर कहा कि जी दफ़ा 144 उस वक्त भी थी, मगर वो जत्थों की शक्ल में नहीं आए थे, मतलब 2-2, 3-3 करके आए थे। तो एक रास्ता दिखाने की कोशिश भी कह सकते हैं, बट मैं अटार्नी जनरल की नीयत पे शुबा नहीं करूँगा। फिर रेफरेंस भी आ गया कि जनाब 63A की तशरीह की जाए कि वोट की सेंटिटी क्या है, कि वो डलने के साथ ही मुनहरिफिन का वाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ताहयात कहना चाहिए कि नाअहली हो सकती है, नहीं हो सकती है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स इंक्लूडिंग वसीम सज्जाद जो हुकूमत का हिस्सा है और साबिक सेनेट के चेयरमैन हैं और इस्टेब्लिशमेंट के नॉन स्टूज हैं और बहुत बड़े वकील भी हैं, उन्होंने भी कह दिया कि वोट तो डाला जाएगा और वोट काउंट भी होगा। और फिर आज मामला यूँ साफ़ हो गया कि अटार्नी जनरल ने अदालत में कह दिया कि ये रेफरेंस जो है मौजूद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से नहीं है, ये फ्यूचर के मामला तय करने के हवाले से है, और इस पर हम कोई स्टे ऑर्डर भी नहीं लेंगे। और मैं ये हल्फिया बयान देता हूँ कि ना तो किसी को वोट डालने से रोका जाएगा, ना वोट डालने वालों को आने जाने से रोका जाएगा। और इस बात की उन्होंने गारंटी दी और ये बताया कि वोट तो पड़ेगा और यह आईनी हक है वोट डालना मौजूद सिचुएशन में। उसके बाद इस रेफरेंस की क्या हैसियत है मुझे नहीं पता, मैं कानूनदान नहीं हूँ, मगर जो स्पीकर ने किया उस हवाले से और लोग भी कह रहे हैं, मेरी अपनी ज़ाती राय भी ये है कि देखें, स्पीकर ने आइन तोड़ा नहीं तोड़ा उसको ऐसे जान लें कि अटॉर्नी जनरल ने अभी 4-5 रोज़ पहले मीडिया पर आकर कहा कि मैंने कल भी जिक्र किया था कि जी स्पीकर तो प्रोटेक्टेड है, उसकी एक्टिविटीज़ जो है नोबडी कैन बॉदर हिम एंड नोबडी कैन टॉक टू हिम एंड आस्क हिम एनीथिंग अबाउट इट। तो मगर इसमें देखें बदनीयती क्या है। मान लेते हैं कि जनाब उनकी अपनी एक्टिविटीज़ हैं और 14 दिन की कोई बाउंडिंग नहीं है, गो के अपोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर कुछ और कहते हैं। अगर आपको पता था ना कि 21 से OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, 8 तारीख को तहरीक अदम एतमाद जम हुई थी और आप चिल्ला चिल्ला के शेख रशीद और दूसरे लोग कह रहे थे कि जनाब 14 दिन है और उसके बाद देखा जाएगा। तो आप 10 तारीख को बुला लेते इजलास, अगर आपको कॉन्फिडेंस होता कि आप नहीं हारेंगे। आप 12 को बुला लेते, आप 14 को बुला लेते, 17, 18, 19, 20 वोटिंग करवा लेते। मगर खान साहब को और उनकी टीम को पता है कि जाना ठहर गया है, क्योंकि फ़ौज ने तय कर लिया है। जो फ़ौज के ख़िलाफ़ गन डाला गया है, जो शोर डाला गया है, जिस तरह से 8 माह से 6 माह से लड़ाई चल रही है, तो वो जानिबदार जो है, गैर जानिबदार जो है वो जानिबदार है, मगर बहुत कमाले हुनर से। और फिर अपोजिशन को वो यकीन दहानी, अगर आपको याद हो इन्हीं प्रोग्रामों में दिसंबर में जनवरी में बताया गया कि जी उनसे कह दिया गया कि इंतखाबात अपोजिशन से कि जी हम मदाखलत नहीं करेंगे, हम तहरीक अदम एतमाद में मदाखलत नहीं करेंगे, हुकूमत को हटाने में मदाखलत नहीं करेंगे। अच्छा, फिर अब तो सिचुएशन ये है कि खान साहब को खुद भी पता चल गया है ना। तो जो ट्रोलिंग करवाई गई है
وہ کہ فواد چودھری اور ہمارے اور دوسرے وزیر کہ یہ سب کچھ اپوزیشن کر رہی ہے ٹرولنگ جو ہے اور حکومت کے نام سے کر رہی ہے، مگر لوگ پکڑے جا چکے ہیں۔ دلچسپ بات کی کہ آدھے حکومتی اراکین بھی انکلوڈنگ وزراء ٹرولنگ کر رہے ہیں فوج کے خلاف، تصویریں لگا لگا کے باجوہ کی، اور گالیاں بک رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، اور آدھے لوگ جو ہے نا اس کو اپوزیشن کی چال قرار دے رہے ہیں۔ دلچسپ تماشا لگایا ہوا ہے۔ یہاں جو سب سے اہم ترین سوال ہے نا اس فوج سے آج، کہ 74 سال کی جانبداری کے سفر کے بعد آپ غیر جانبدار کھڑے ہو گئے بن کر، تو کبھی سوچئے گا کہ آپ نے کیا پایا، کیا کھویا۔ میں گزشتہ 6 ماہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ گلی گلی رسوا ہو گئی ہے فوج۔ 3 صوبوں میں تو پہلے ہی کوئی اس کی اسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ تو بندوق کے زور پہ کھڑی ہے۔ سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں، پنجاب میں تھی، مور دین 50% تو پہلے ختم ہو گئی تھی۔ پھر PTI واحد حمایتی رہ گئی تھی، جو اس نے اینڈ کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کے وہ نا کہ اپنے ہاتھوں کے، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانوں میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ دنیا میں اور فوجیں بھی ہیں، ہندوستان میں بھی ہے برابر میں، اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے یقیناً، مگر وہ سواپ ہوتا ہے، لو اور دو ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ پر ہوتا ہے، گفتگو سے ہوتا ہے، اور درون خانہ ہوتا ہے، ان کیمرہ ہوتا ہے، اور وہ باتیں باہر نہیں آتی۔ مگر آپ جانبدار تھے تو گلی گلی میں تھے، اور جب غیر جانبدار ہوئے تو گلی گلی میں آپ موجود ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ کہتے ہوئے کہ آپ کی رسپیکٹ ٹکا ٹوکری ہو کے رہ گئی ہے۔ باجوہ صاحب رہیں نہ رہیں، شاہین صاحب کوئی آ جائیں، کوئی فیض حمید آ جائیں، مگر لوگ شک کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے رہیں گے۔ آپ کی کریڈینشل جو کہتے ہیں نا کہ آج کوئی کہہ رہا تھا کہ فوج ہے تم ملک کے، بلا شبہ کہ سب سے مضبوط، اہم، منظم ترین ادارہ ہونا چاہیے، اور جو ہماری سلامتی بقا کا اصل ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور عام سپاہی کے بارے میں یہ گفتگو نہیں ہو رہی، اس بیچارے کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے ڈسپلن میں ہے، وہ اپنی جو اسے بتایا گیا ہے، اس کی ٹریننگ ہے، اس میں ہے۔ یہ کرنل تک بھی اکا دکا لوگ خراب ہوتے ہیں، یہ آگے کے لوگ ہیں جو پلاٹوں میں، پرمٹوں میں، طاقت کے اظہار میں، حکومت چلانے کے قبضے کے اختیار میں یہ سارے کھیل کھیلتے ہیں اور پوری فوج کو خراب کرتے ہیں۔ 74 سال ہو گئے، ہر بار انہوں نے یہ کیا، اور جانے والوں کو یہ ضیاء الحق کو بھی برا کہتے رہے کہ جناب جہاد جو تھا وہ فساد تھا۔ آج جو فساد جو ہوا اسے بھی برا کہا جا رہا ہے کہ جو 80,000 لوگ گئے، اس کو جاننے والوں کو سب برا کہتے ہیں، انکلوڈنگ فوج برا کہتی ہے، مگر سیکھتے نہیں ہیں، لرننگ نہیں ہوتی کہ آپ تو سب سے باوقار ادارہ تھے نا، سب سے آئیڈیل ادارہ تھے ہمارا، مگر آج آپ مانے نہ مانے، وہاں کوئی نہ بولے، آپ سیالکوٹ میں ہونے والے اسلحہ ڈپو میں دھماکوں کی تفصیل نہ بتائیں، 2 دن کے بعد انٹرنیشنل میڈیا پہ کہیں آ جائے گی۔ یہاں بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں، مگر کبھی چھپایا نہیں جاتا۔ میڈیا بند کر دینے سے نقصان یہ ہوا کہ میڈیا بھی بانجھ ہو کر رہ گیا ہے۔ اسے بھی ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ مذہب ہی بیچنا ہے۔ اب یہ OIC کے موقع پہ کانفرنس ہو رہی ہے افغانستان کے لیے خیرات مانگنے کے لیے، کہ جس میں آپ کو ٹھیکے ملیں گے، مال بنے گا، بقول افغانیوں کے کہ ہم گزشتہ 40 سال سے کھا کیا رہے ہیں، افغانستان دکھا کے ہی کھاتے ہیں نا۔ تو یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، ورنہ OSI نے آپ کیا دینا ہے، کشمیر پہ آپ کو کیا دیا، اور فلسطین پہ وہ کیا دے سکے جو یہاں دیں گے، اور ان کے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے کوئی مذہبی نعرے نہیں لگتے اب، وہاں سب اوپن پہلے سے تھا۔ آدھے عرب ورلڈ میں تو جو رہ گیا تھا اور بچا کھچا، ان کے ابھی سب کچھ اوپن ہو گیا ہے۔ ایک آپ ہیں جو اپنی سوسائٹی کو روز سیج کرتے ہیں، کبھی رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنا کے، کبھی ریاست مدینہ دکھا کے، مختلف حوالوں سے آپ سوسائٹی کو سیج کر رہے ہیں۔ یہاں بیچ میں کوئی ہنسی مذاق کی بات بھی کرتے چلے کہ ایک کمال لطیفہ پڑھا آج، کہ لڑکی نے لڑکے سے پوچھا کہ گھر کے بارے میں بتائیں کون کون ہے، اس نے کہا ہم 11 بہن بھائی ہیں۔ تو لڑکی بڑی حیران ہوئی، سرپرائز، چونکی،
کہنے لگی تمہارے گھر خاندانی منصوبہ بندی والے کبھی نہیں آئے؟ اس نے کہا ہاں آئے تھے ایک بار، ایک بی بی آئی تھی، والد صاحب کو 2 گھنٹے سمجھاتی رہی، 2 گھنٹے کے بعد والد صاحب نے اسے آدھے گھنٹے سمجھایا، تو آج اس بی بی سے بھی ہمارے 3 بہن بھائی ہیں۔ تو بتایا جاتا ہے کہ کچھ اراکین اسمبلی پی ٹی آئی کے منحرفین کو منانے گئے تو وہ بھی منحرفین ہو گئے اور اس گروپ میں شامل ہو گئے۔ تو خان صاحب کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ مجھے اسلام آباد سے انتہائی ذمہ دار صحافتی ذرائع نے، جن کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نیوٹرل ہے، 99% پاکستان میں صحافت نیوٹرل نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اسی نے ہمارے لیے، میں نے کل اس موضوع پہ آپ سے گفتگو کی تھی، مگر جس فرد سے میری بات ہوئی وہ انتہائی کہنا چاہیے نیوٹرل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا جانا ٹھہر گیا ہے، فوج بری طریقے سے ناراض ہے، صرف یہ 25 مارچ کا انتظار ہو رہا ہے کہ یہ پریڈ بھی ہو جائے اور یہ ٹھیکے شیکے کا کام بھی ہو جائے، OIC کے تھرو جو افغانستان کو دکھا کے ملنا ہے۔ اس کے بعد خان صاحب کے دن گنے جا چکے ہیں، اور یہ اتحادی جو ابھی کنفیوز بتائے جا رہے ہیں نا، وہ 25 مارچ کو کھل کر سامنے آ جائیں گے، اور ان کے ساتھ اب کیا کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ناراضگی بہت شدید ہے۔ اسی لیے ٹرولنگ کی جا رہی ہے، غصہ دلایا جا رہا ہے کہ خان صاحب ان کے ساتھیوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیابی ہونی ہے، ہمارا نظام ہستی سمٹ ہی جانا ہے، تو پھر اپوزیشن، جمہوریت یہ بھی کیوں رہے، پھر فوج ڈائریکٹ آئے۔ اس میں فائدہ وہ اپنا یہ تلاش کرتے ہیں کہ 1-2 سال اگر ماشاء اللہ لگا رہتا ہے تو ہمیں منظم ہونے میں ٹائم لگے گا، جو ٹائم مل جائے گا، جو ہم پہلے منظم نہیں تھے۔ خان صاحب پارٹی سسٹم پہ تو بلیو ہی نہیں کرتے تھے نا، مگر اب انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں پارٹی کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے، اگر جمہوری عمل کے ساتھ رہنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو ذہن میں یہ ہے کہ جناب 2-2.5 سال، جو بھی 1.5 سال 3 سال، نو بڈی نوز، تو اس میں پارٹی کو منظم کیا جا سکے گا۔ اچھا، اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کامیابی کہاں تک ملے گی نہیں ملے گی۔ ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان میں تیسری بڑی سنجیدہ پارٹی کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ یہ مولوسی سیاسی پارٹیاں ہیں، اس میں سب اوپر سے نیچے تک خاندان جو ہے نا ان کا کنٹرول ہے، اس سے باہر کوئی آ نہیں سکتا۔ اچھا، نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، مطلب پیدائش تو انسان کی بند نہیں ہو گئی، نئے دماغ آ رہے ہیں، وہ سیاستدان بھی بننا چاہتے ہیں، صحافی بھی بننا چاہتے ہیں، وہ فوجی بھی بننا چاہتے ہیں، وہ سائنسدان بھی بننا چاہتے ہیں، وہ کسان بھی بننا چاہتے ہیں، کلرک بھی بنیں گے۔ تو آنے والی سیاست کا جمہوریت کے لیے جو ایک جذب لازم ہے، ان 2 بڑی پارٹیوں نے راستہ روکا ہوا تھا، اس کے نتیجے میں تحریک انصاف بنی۔ کیونکہ دیکھیں امریکہ میں، یورپ میں پارٹیاں جو ہیں وہ لوگوں کو روکتی نہیں ہیں، وہاں خاندان نہیں ہے کہ آپ آئیے، جو رول اینڈ ریگولیشن ہے اس کے تحت ایفرٹس کیجئے، آگے بڑھتے جائیے، پبلک میں آئیے، فیصلہ پبلک کرے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے سامنے مثال ہے نا، کہ وہ تو پارٹی کے ممبر بھی نہیں تھے پہلے، وہ آئے، ممبرشپ بھری، انہوں نے کوشش کی، اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈیموکریٹس میں دیکھیں، یہ تو جو بائیڈن ہے، ان کی تو ہمیں ایفرٹس نظر آتی ہے نا، بل کلنٹن سے لے کر اوباما تک، اگر ہم لائن سے قطار گنے کہ لوگ نئے آتے ہیں۔ دیکھیں انسان، میں نے کسی موقع پہ پہلے بھی کہا تھا کہ انسان جو ہے نا اپنی کمپیٹنس سے پہچانے جاتے ہیں، ان چھوٹا بڑا اپنی کمپیٹنس سے ہوتا ہے، کہ آنیسٹی سے، ایفرٹ سے، اسٹرگل سے، ڈیڈیکیشن سے، یہی ڈفرینس ہوتا ہے بس۔ باقی انسانوں میں یہ جو بنائے ہوئے ہیں نا ہم، رنگ، نسل، زبان، مذہب، لینگویج، یہ میٹر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے نا کہ تم اپنے تقوی کی بنیاد پر پہچانے جاؤ گے، تمہارا رتبہ تمہارا تقوی طے کرے گا کہ تم کتنے متقی تھے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے خان صاحب کی اسٹریٹجی درست ہو، مگر یہ بات تو سمجھ میں سب کے آ گئی کہ خان صاحب اور ان کی ٹرولنگ بریگیڈ جو ہے وہ چاہتے کیا ہیں۔ میں اس میں کہ جو 1-2 باتیں رہ گئی آپ کو بتاتا چلوں کہ عدم اعتماد کے بوتل کا جو جن ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب فوجی حکومت چاہتے ہیں۔ اس وقت خان صاحب کو یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ نہیں رہیں گے، اب معاوضے ہونے جا رہے ہیں، تو مجھے نہیں پتا
جو کیلکولیشن بتاتی ہیں کہ منحرفین بھی پہنچیں گے اٹارنی جنرل کی گفتگو کی روشنی میں، وہ ووٹ بھی ڈالیں گے، کاؤنٹ بھی ہوگا، اتحادی بھی، تو یہ اراؤنڈ 200 کے قریب تو ووٹ ویسے ہی بن جاتے ہیں نا۔ اور خان صاحب کتنا لنگر آن گئے، ایک لمحے کو مان لیں وہ 25 کو بھی اور کوئی ڈرامہ کر دیتے ہیں، اسپیکر نے جو حرکت کی ہے اور وہ پھر ایڈجارن کر دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک لمحے کو مان لیں کہ تحریک اعتماد کوئی ناکام کر دیتے ہیں، منحرفین کا ووٹ نہیں ڈالنے دیتے، اتحادیوں کو نہیں آنے دیتے، ایک لمحے کو مان لیتے ہیں نا، تو 3 دن کے بعد خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ وہ منحرفین استعفیٰ دے کر گھر بیٹھ جائیں گے۔ اتحادی اگر گھر سے نہ نکلے، ووٹ دینے ہی نہ پہنچے، تو خان صاحب 172 ووٹ پورے کر سکتے ہیں۔ تو قانونی آئینی طور پہ تو خان صاحب فارغ ہو چکے ہیں، اور یہ کہنا کہ خان صاحب جو ہے بھاجپا کو چلتا کر دیں گے، اس کے لیے سب نے کہہ دیا ہے کہ اس فیصلے کو ان کے کوئی نہیں مانے گا، فوج ہی نہیں مانے گی۔ سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد خان صاحب اتنے بڑے فیصلے نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے کو تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جاتے ہوئے 60 روپے پیٹرول اور چینی 40 روپے اور باجوہ کو فارغ کرتے جائیں تو کوئی کیا کر لے گا، پیچھے والے بھگتیں گے نا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جی کا جانا ٹھہر چکا ہے اور اسے اب کوئی روک نہیں سکتا۔ جب روک نہیں سکتا، خان صاحب کو عزت سے چلے جانا چاہیے، خود استعفیٰ دے دینا چاہیے، مگر خان صاحب آخری بال تک کہہ رہے ہیں میں لڑوں گا۔ وہ اسے کرکٹ کا کھیل سمجھ رہے ہیں، وہ ان باتوں پہ بلیو نہیں کرتے کہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، نمبر گیم کیا کہتا ہے، اور ٹرولنگ سے انہیں کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے، ادارے کے ناراض ہونے سے کیا ہوگا۔ خان صاحب کے پاس کچھ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ کیلکولیشن یہ ہے کہ ہم نے دیوار سے لگا دیا ہے ادارے کو، اور وہ کسی قابل نہیں چھوڑا ہم نے، جو ہماری حمایت کی، جس طرح ہمیں لے کر آئے۔ اب وہ کس منہ سے ہمارے خلاف کارروائی کریں گے؟ انہیں کوئی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں خان صاحب، انہوں نے نمبر پورا کروا دیا ہے۔ وہ غیر جانبدار ہو کے اس سے بڑی جانبداری کیا ہوگی کہ وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے آپ کو ووٹ کیسے دلوایا جاتا تھا۔ اتحادیوں نے مجھ سے کہا ہے کہ بھئی ہمیں ڈر یہ کہ آخر میں فون کال نہ آ جائے۔ اگر فون کال نہیں آتی تو خان صاحب آپ کا کھیل تو ختم ہو گیا ہے نا۔ منحرفین اگر انہیں کہیں سے دباؤ نہیں پڑتا ہے تو اب آپ کچھ بھی کر لیں۔ وہ نور عالم نے کہا ہے نا کہ جب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی گالیاں دی جائیں، دھمکیاں دی جائیں، تو کمزور سے کمزور بھی کہتے ہیں نا کہ شریف سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہوتا۔ تو دھمکیوں نے اور نقصان پہنچایا ہے۔ آپ کا ایک ترجمان جو یہ کہتا ہے کہ جناب میں نے بروکر کو جو پنجابی لفظ ہے اس میں کہا تو کیا غلط کہا، آپ کہتے ہیں آپ ان کے باپ ہیں، تو مطلب یہ کہ ایک طرف آپ کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ یہ بروکر ہیں، دلال ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے بچے ہیں، آپ انہیں دلالوں کو معاف کرنے میں تیار ہیں۔ تو آپ اپنی ٹیم کے درمیان پہلے معاملات کو دیکھیں، اور وہ بھی ٹیم کون سی کہ اس پہ بھی بڑا کمال لطیفہ آیا ہے کہ شیخ رشید اس لیے چلا کر بول رہا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اسے اب کوئی نہیں لے گا، اور ایک مراد سعید ہے جسے عمران خان کسی کو دے گا ہی نہیں، تو 2 لوگ رہ جائیں گے خان صاحب آپ کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں۔ یہ ترجمان امریکہ میں رہتے ہیں، اس کے بچے شہباز گل کے، جیسے آپ کے لندن میں رہتے ہیں، بڑھ چڑھ کے آپ بول رہے ہیں، تو یہ اگلی فلائٹ سے آ جائے گا۔ جیسے شہزاد اکبر آج پتہ ہی نہیں ہے نا کہاں ہے، کچھ کہتے ہیں چلا گیا، کچھ کہتے ہیں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہے تو آپ کا تو ملک کا چیف جسٹس سابق جو ہے وہ امریکہ آ چکا ہے۔ تو خان صاحب ان کے اوپر ٹرسٹ نہ کریں، اتنا کریں کہ گریس کے ساتھ آپ جائیں تاکہ کل آپ کی واپسی کرا، اور لرن کریں کہ آپ نے کیا کھویا کیا پایا۔ جیسے میں فوج سے کہہ رہا ہوں کہ سیکھیں کہ آپ کی جانبداری نے آپ کی غیر جانبداری کو بھی جانبداری قرار دیا ہوا ہے، اور آپ کا کردار گلی گلی ڈسکس ہو رہا ہے، جو یہ آپ کے منصب کے، جو آپ کا احترام تھا یا جو آپ کا تقدس تھا اس کے سخت خلاف۔ جاتے ہوئے اتنا کہنا چاہوں گا کہ نوٹ کریں کہ سارے ملکی بار، سپریم کورٹ بار سے لے کر ہر بار آپ کے خلاف ہے، پوری سول سوسائٹی آپ کے خلاف ہے۔ اپوزیشن کا اگر سارا ملا کر دیکھیں، اتحادیوں کو ملا کر دیکھیں، تو آپ اپنا ووٹ کا نمبر دیکھ لیں، 5.5 کروڑ میں سے
1,60,00,000 ووٹ آپ کو پڑا تھا نا، اس میں سے بھی اکثریت آپ کی ناراض ہو چکی ہے، جو منحرفین ہیں 14 15 20 24 جو بھی ہے. پھر جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے این جی اوز ہیں کرپشن کے حوالے سے، واچ ڈاگ سے لے کر ہیومن رائٹس، ایمنسٹی انٹرنیشنل سے لے کے، ان کی رپورٹس موجود ہیں. تو آپ کو تو گریس کے ساتھ ویسے ہی چلے جانا چاہیے کہ اپنے وہ پتے بھی ہوا دے رہے ہیں جن پر آپ ٹرسٹ کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے. چند وزیروں کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا ہے نا. تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہوا تھا. انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.